अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हूद की आयत 25। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, उसने कहा साफ साफ ख़बरदार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, वरना मुझे अंदेशा है कि तुम पर एक रोज़ दर्दनाक अज़ाब आएगा। जवाब में उसकी कौम के सरदार जिन्होंने उसकी बात मानने से इनकार किया था बोले, हमारी नज़रों में तो तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो हम ही जैसे, यानी वही गुमराही जो इससे पहले से और बाद तक चली आ रही है। और कहा कि और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस उन लोगों ने जो हमारे यहाँ अराज़िल थे बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी इख्तियार कर ली है, और हम कोई चीज़ भी ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बढ़े हुए हो, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। उसने कहा, है बिरादरान कौम ज़रा सोचो तो सही कि अगर मैं अपने रब की तरफ से खुली शहादत पर कायम था और फिर इसने मुझको अपनी ख़ास रहमत से भी नवाज दिया, मगर वो तुमको नज़र ना आई, तो आखिर हमारे पास क्या ज़रिया है कि तुम मानना न चाहो और हम ज़बरदस्ती इसको तुम्हारे सर पर चपेट दें। और है बिरादरान कौम, मैं इस काम पर तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है, और मैं उन लोगों को बात भी नहीं आती। और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, न ये कहता हूँ कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, न ये कि मेरा दावा है कि मैं फ़रिश्ता हूँ। और ये भी मैं नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारी आँखें हक़ारत से देखती हैं इन्हें अल्लाह ने कोई भलाई नहीं दी, इनके नफ्स का हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो ज़ालिम हूँगा। ये वो तमाम बातें हैं जो इससे पहले भी और इसके बाद भी लोगों ने अपने रसूलों के साथ बरती हैं और इतराज़ात किए हैं, और यही जवाबात हैं जो हर मौके पर रसूलों ने अपनी कौम को दिए कि एक इंसान ही को अल्लाह ताला इंसानों की तरफ रसूल बनाकर भेजता है, और वो रसूल इससे पहले ही इस मुकाम तक पहुँच चुका होता है अपने गौर व फिक्र से कि वो इस कायनात में इस हकीकत को पहचान लेता है कि इसका बनाने वाला उसका चलाने वाला एक ही अल्लाह है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से जब वही आती है तो गोया कहिए कि एक मज़ीद गवाह, एक शहादत उसके बाद और मज़ीद आती है। और ये भी कि वो लोगों से इस काम पर कोई अजर नहीं मांगता, ये बात भी बार बार आती है। और लोग जो लोग पहले रसूल पर ईमान लाते हैं वो उन लोगों की नज़र में, यानी सरदारों की नज़र में, बड़े लोगों की नज़र में, उनके नज़र में उनकी हैसियत कम होती है, यानी वो कहते हैं कि ये कम दर्जे के लोग हैं, या इस एतबार से कि माशरे में इनका वो मुकाम नहीं है जो उन्हें हासिल है। तो ये बात भी बताई जा रही है कि असल मुकाम अल्लाह की बात को मानने या ना मानने वालों की का जो है वो अल्लाह ताला के पास अलग है। तो जो लोग इतनी अक़ल और समझ रखते हैं कि इस दावत को पहचान लेते हैं, रसूल पर ईमान ले आते हैं, यकीनन उनका मर्तबा उन लोगों से बड़ा है, या अक़ल के एतबार से भी, समझ के एतबार से भी, और गोया कहिए हिम्मत और जुर्रत के एतबार से भी, कि जो लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं और ये हौसला उनमें नहीं है कि ये दुनिया के मफादात को छोड़कर और इस दीन की हक़ानियत को तस्लीम करें। आगे फरमाया, आखिरकार उन लोगों ने कहा कि ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत कर लिया, अब तो बस वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर सच्चे हो। नूह ने जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि इसे रोक दो। अब अगर मैं तुम्हारी कुछ खैर ख्वाही करना भी चाहूँ तो मेरी खैर ख्वाही तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकती, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें भटकाने का इरादा कर लिया है। वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। ए नबी, क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने ये सब कुछ खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने ये खुद घड़ा है तो मुझ पर अपने जुर्म की ज़िम्मेदारी है, और जो जुर्म तुम कर रहे हो इसकी ज़िम्मेदारी से मैं बरी हूँ। यानी दरमियान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कहलवाई गई कि ये बात कह दो, कैसे नूह के साथ मामला लोगों ने किया ऐसे तुम भी मेरे साथ कर रहे हो। आगे फरमाया, फिर सिलसिला वहीं से जुड़ गया कि नूह पर वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके बस वो ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है, इनके करतूतों पर गम खाना छोड़ दो, हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाना शुरू कर दो, और देखो जिन लोगों ने जुल्म किया है इनके हक़ में मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। नूह कश्ती बना रहा था और इसकी कौम के सरदारों में से जो कोई इसके पास से गुजरता था वो इसका मजाक उड़ाता था। उसने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं, अनकरीब तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा, और किस पर वो बला टूटती है जो टाले न टलेगी। इस मामले पर गौर करें तो ये बात हमारे सामने आती है कि इंसान दुनिया के ज़ाहिर से किस कदर धोखा खाता है। जब नूह अलैहिस्सलाम दरिया से बहुत दूर खुश्की पर अपना जहाज़ बना रहे होंगे तो फिल वाक़ई
لوگوں کو یہ ایک نہایت مزہ کا خیز فعل محسوس ہوتا ہوگا اور وہ ہنس ہنس کر کہتے ہوں گے کہ بڑے میاں کی دیوانگی آخر یہاں تک پہنچ گئی کہ اب یہ خشکی میں جہاز چلائیں گے۔ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی ہوگی کہ چند روز بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا، لیکن جو شخص حقیقت کا علم رکھتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ کل یہاں جہاز کی کیا ضرورت پیش آنے والی ہے، اسے ان لوگوں کی جہالت و بے خبری پر اور ان کے احمقانہ اطمینان پر الٹی ہنسی آتی ہوگی، اور وہ کہتا ہوگا کہ کس قدر نادان ہیں یہ لوگ کہ قیامت ان کے سر پر تلی کھڑی ہے۔ میں انہیں خبردار کر چکا ہوں کہ وہ بس آیا ہی چاہتی ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس سے بچنے کی تیاری بھی کر رہا ہوں، مگر یہ مطمئن بیٹھے ہیں اور الٹا مجھے دیوانہ سمجھ رہے ہیں۔ تو چند دن کے بعد جب وہ طوفان آ گیا ہے تو پھر جو صورتحال سامنے آئی ہے تو لوگ اس وقت سوچتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، یعنی جنہیں ساتھ نہیں بٹھانا ہے، جو اہل ایمان نہیں ہے، اس میں سوار کرا دو، یعنی اہل ایمان کو اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اپنے گھر والوں میں سے جو اہل ایمان ہیں اور باہر کے جو لوگ اہل ایمان ہیں سب کو بٹھا لو۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی جو ایک کشتی میں سما گئے، کتنے لوگ ہوں گے؟ فرمایا نوح نے کہا ان سے کہ سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ گویا اس قصے میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی طویل یہ مدت تک یہ دعوت کا عمل، یعنی یہ تحریک جو چلتی رہی، اور 900 سال گزر جانے کے بعد بھی کتنے لوگ آپ کے ساتھ آئے جو ایک کشتی میں سما گئے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آدمی کا اپنے کام پر لگے رہنا، اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہنا اور نتائج اللہ پر چھوڑ دینا۔ تو بہرحال ساری قوم ناکام ہوئی اور یہ کشتی والے کشتی پر لوگ جو ہیں کامیاب ہوئے کہ اللہ نے ان کو بچایا۔ آگے فرمایا کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا، نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹا یقیناً ویسے تو تمہارا سلبی بیٹا ہے، لیکن چونکہ تمہارے راستے پر نہیں ہے تو گویا یہ ایک بگڑا ہوا کام ہے جو سنور نہ سکا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کے جسم کا کوئی عضو سڑ جائے اور پھر اسے کاٹ کر پھینک دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تمہارے جسم کا حصہ نہ رہا۔ تو ایسے ہی بتا دیا گیا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ان کے راستے پر نہ آیا تو گویا اللہ نے اسے ان کے ساتھ ان کے تعلق کو ختم کر کے اور کہہ دیا کہ یہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، عمل غیر صالح، یعنی ایسا عمل جو ضائع ہو گیا۔ آگے فرمایا لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یعنی اپنی غلطی کو محسوس کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جب پہلے بتا دیا تھا دوبارہ یہ بات کیسے ہوئی، تو اس اعتبار سے گویا اتنی سی بات جو ہے یہ بھی کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بات کو دہرانا جبکہ اللہ ایک فیصلہ کر چکا ہو، تو اس اعتبار سے نوح علیہ السلام کا یہ طرز عمل کہ انہیں فوراً معذرت کی اللہ تعالیٰ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ بالآخر ان العاقبۃ للمتقین، بالآخر آخری نتیجہ یعنی آگے چل کر جو کامیابی ہے متقین ہی کے حصے میں آنے والی ہے۔ آگے فرمایا اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو
تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمانوں کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو۔ سورت کے آغاز میں بھی بات آئی تھی، وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ نے وہاں بھی وعدہ کیا تھا کہ پلٹو گے، آ جاؤ گے، اللہ کی بات مانو گے، اپنا طرز عمل درست کر لو گے تو اللہ کی مدد دنیا میں بھی تمہارے شامل حال رہے گی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا۔ یہاں پھر ہود علیہ السلام بھی اپنے قوم سے یہی بات کہہ رہے ہیں۔ سورہ نوح کے اندر بات آئے گی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات وہاں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے قوم کو یہ بات سمجھائی تھی، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، وہاں بھی ان سے کہا تھا کہ پھر اللہ کی یہ نعمتیں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ تو یہ بات کہ دنیا کی نعمتوں کا ذکر بھی ساتھ کیا گیا ہے، گو کہ ایمان کی بنیاد تو آخرت ہے، یعنی آخرت میں یا اللہ کی رضا، جس کا نام ہی ہے کہ آخرت تک آدمی کو، یعنی آخر تک اپنی پوری زندگی میں اس راستے پر چلنا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت کے اوپر نظر رکھنا، یہ بنیاد ہے ایمان کی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ دنیا کے نعمتیں بھی اسی راستے سے تمہیں ملیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت کے لیے کہیں کچھ اور کام کرنا ہے، دنیا کے لیے کچھ اور کام کرنا ہے۔ ایک ہی کام ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہے، اسی پر چل کر دنیا بھی ملے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت تو ہے ہی تمہاری۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا، قوم نے ہود علیہ السلام کو جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ وہی بات جو رسول نے پہلے کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دہرائی جا رہی، بتایا جا رہا ہے ایک ہی بات کہتے رہے رسول۔ آگے فرمایا، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی کوئی اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اللہ کی مشیت کے خلاف ہو۔ تو فرمایا، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں وہ پیغام میں تمہیں پہنچا چکا۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ یعنی جب حجت تمام ہو گئی، مہلت عمل ختم ہونے کو آ گئی اور عذاب کا فیصلہ ہو گیا، تو ہود علیہ السلام نے قوم کو یہ بات سنا دی کہ اب اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے کر آئے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی حکم عذاب کا فیصلہ، تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ نوح علیہ السلام کو بھی بچایا گیا ان کی قوم کے ساتھ، جو اہل ایمان کے ساتھ، اور یہاں بھی ہود علیہ السلام کو اہل ایمان کے ساتھ بچایا گیا اور پوری قوم جو ایمان نہیں لائی تھی اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ فرمایا، یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہذا تم اللہ سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ جو مانگو گے وہ ملے گا، دعاؤں کا جواب دینا یعنی جو مانگو گے ملے گا، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، قوم نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت خلجان ہے، شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے اس شبے نے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا کہ اس کے باوجود میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے،
اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعارض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ آگے جب یہ قصہ آئے گا صالح علیہ السلام کا، اور خاص طور پر سورہ شمس میں، وہاں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ ایک معجزاتی طور پر انہیں یہ اونٹنی لا کر دی گئی تھی، یعنی انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اس کے طرح سامنے آئی تھی، اسی لیے ان کی قسمت اس کے ساتھ معلق ہو گئی تھی۔ اور آگے یہ بات آئے گی کہ پانی کی تقسیم کر دی گئی تھی، ایک دن اس اونٹنے کے لیے اور آگے ایک دوسرا دن جو ہے پوری قوم کی جانوروں کے لیے، تو یہ انہیں گوارا نہ ہوا، برداشت نہ کر سکے، بالآخر یہ کام کر گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ان پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ آگے فرمایا آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور و بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ تو یہ سارے جو ہمارے سامنے انبیاء کے ذکر اور ان کے قوم کا معاملہ ہے، تو یہ 2 چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو دعوت کی یکسانیت، پھر ان کا اپنے اس یقین اور کی وہ کیفیت جو نبوت سے پہلے انہیں حاصل تھی اس کا ذکر، اور پھر انجام ساری قوموں کا اور اہل ایمان کا بچا لیا جانا، یہ سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کہیے کہ بار بار بیان کیا۔ آگے فرمایا اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا کہ تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ یعنی انسانی شکل میں آئے تھے فرشتے، تو یہ مہمان سمجھ کر ان کی تواضع کے لیے جو ہے اہتمام کرنے لگے، اور جب دیکھا کہ وہ کھانے پر ہاتھ نہیں بڑھاتے تو پہچان سے گئے کہ معاملہ ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کا اس طرح سے آنا اس غرض سے ہے، یعنی کہ کوئی ایسی بات بھی ہے جیسے کہ آگے سامنے آتی ہے بات کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور ان کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اس پر کچھ احساس ہوا، انہوں نے کہا کہ ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے ان سے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، تمہارا معاملہ صاف ہے، اس وقت تو ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی یہ حضرت سارہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت اولاد کی خوشخبری اپنے فرشتوں کے ذریعے سے دی ہے۔ اس سے پہلے حضرت ہاجرہ کے اسماعیل علیہ السلام تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرما چکے تھے، لیکن یہ حضرت سارہ جو ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اب انہیں اس موقع پر یہ خوشخبری دی گئی کہ اسحاق کے بعد یعقوب کون؟ یعقوب اس کا بیٹا، یعنی بیٹے اور اس کے بعد پوتے کی خوشخبری دی گئی، یعنی بیٹا ہوگا اللہ اسے زندگی دے گا اور پھر پوتا بھی عطا کرے گا۔ تو یہ اس طرح سے گویا یہ خوشخبری کی بات تھی۔ وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخرکار فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے بعد آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے ابراہیم کا مرتبہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں ابراہیم کے بارے میں، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، ابراہیم جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کسی قوم کے خلاف فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے عذاب کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بھی کہا کہ ہاں جس طرح سے انہوں نے یہ اللہ سے عرض و معروض کی تھی کہ یہ انہیں مہلت مزید دی جائے، تو یہ فیصلہ جب ہو چکا تو ان کی بات نہیں سنی گئی۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے، آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ کس حیثیت سے؟ یہ جو فرشتے تھے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں،
اور قوم کا جو حال تھا وہ پہلے بیان ہو چکا ہے، وہ جس طرح کی جس حرکتوں کی عادی تھی۔ تو اس اعتبار سے لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ مہمان آ گئے، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا ابھی کہ فرشتے ہیں، تو بعد میں پتہ چلے گا۔ تو اس معاملے وہ کہتے ہیں کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے، ان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، پہلے سے ویسی بدکاریوں کے گھر تھے، اس طرح کی قوم تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ رہیں۔ پاکیزہ تر سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ پاکیزہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہے، اور تم سے نکاح کرو، اور پھر یہ بات تمہاری ضرورت ہے ان کے ذریعے پوری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم جو صحیح طریقہ اختیار کیا کرو، کچھ اللہ کا خوف کرو، اب میرے مہمانوں کے معاملے میں ذلیل نہ کرو، کیا تم نے کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہم کو صحیح راستے کے چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فطری راستہ رکھا ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ پناہ لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر وہی گزرنے والا ہے جو ان لوگوں کو گزرنا ہے، ان کی تباہی کے لیے صبح کا مقرر ہے اور صبح ہونے میں ابھی دیر کتنی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے، یعنی عذاب کا فیصلہ اور کس طرح معاملات ہیں، اور بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنی قوم کا ساتھ دیا، یعنی انہی کے راستے پر رہی، اور لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، یعنی اس دین بولنے کی اس پر نہیں آئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اسی قوم کے ساتھ جو ہے ان کا اسے بھی عذاب کا فیصلہ اس کے لیے اللہ نے سنا دیا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بات آ گئی کہ بیٹا، لوط علیہ السلام کے بارے میں بات آ گئی کہ بیوی، یعنی یہ قریب ترین رشتے، جب انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی تو یہ قریب ترین رشتے بھی اپنے آپ کو، یعنی یہ رشتے یعنی بنیاد پر یہ نسبی تعلق جو ہے یہ بھی انہیں بچا نہیں سکا اللہ کی طرف سے، جبکہ انہوں نے اللہ پر ایمان لا کر اس راستے کو اختیار کیا جو رسول بتا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل کر دیا، اور اس پر کی ہوئی مٹی کے تابڑ برسائے، جن میں سے ہر طرف تیرے رب کی نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور نام میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک انصاف کے ساتھ ناپ تولو، اور لوگوں کی چیزوں میں گھاٹیاں دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال تمہارے اوپر نگران کار نہیں ہوں۔ لوط علیہ السلام کے شعیب علیہ السلام کی جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ایک طرف تو شرک سے بچنے کی بات، یعنی توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ بڑا بگاڑ جو اس شرک کے نتیجے میں ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جیسے لوط علیہ السلام کے قوم کا معاملہ، اور پھر یہاں پر ان کا، یعنی ان کا لین دین میں بگاڑ جو ہے، اور لوگوں کو گھاٹا دینا، لینے کے پیمانے کچھ اور دینے کے پیمانے کچھ اور، یعنی یہ اس طرح سے تجارت کا جو معاملات تھے، اور جس طرح سے لوگوں کے باطل طریقے کے سارے معاملات اور زمین فساد پھیلانا، تو یہ بڑے جرائم میں ان کو بھی ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ شرک کے نتیجے میں انسان جس راستے پر چلتا ہے اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس قوم کی بڑی بنیادی خرابی یہ تھی کہ اس نے لین دین کے معاملات کے اندر ناپ تول میں کمی اختیار کر رکھی تھی، اور لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھانا شروع کر دیا تھا، آپس میں یہ ان کے معاملات تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی اس دعوت کے جواب میں لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راز باز آدمی رہ گیا ہے۔ یہاں یہ بات سامنے آتی ہے، نماز ابتدا ہی سے دین کا مظہر ہے، یعنی اظہار دین، اس اعتبار سے کہ دین کا پتہ چلتا آدمی مسلمان ہے اور نماز ادا کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے۔ لیکن جو جہالت لوگوں میں پہلے تھی اور اب بھی نظر آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بس نماز ہی ہے، اور نماز پڑھو اپنی اور اپنا کام کرو، یہ ہمارے معاملات میں کہاں دخل دینے چلے آئے؟ بھائی تمہارا اپنی مسجد آباد کرو، یہ سارے مولوی ان کا کام یہ ہے کہ مسجد آباد کریں
اور سارے معاملات، یہ نکاح، طلاق اور یہ جنازے اور یہ ساری چیزیں، یہ کام ہے ان کا، یہ کہاں یہ معاملات کے اندر بازار کے اور عدالت کے اور پارلیمنٹ کے سب میں دخل دینے آ گئے؟ ان کی نماز انہیں یہ سکھاتی ہے، تو یہی گمراہی ہے۔ حالانکہ نماز یہی سکھاتی ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کرو، جیسے تم یہاں اللہ کے بندے ہو ایسے ہی ہر مقام پر ہر جگہ تم اللہ کے بندے ہو، اور جو ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے اس پر تمہیں عمل پیرا ہونا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری نماز تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ دین پر عامل نہیں تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہی زندگی کو حصوں میں بخروں میں تقسیم کر دینا کہ ہاں ٹھیک ہے مسجد تک معاملہ ٹھیک ہے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کر دیا، یہاں وہی کوئی نبوت کو رزق سے تعبیر کیا جا رہا ہے، یعنی رزق کی بات جیسے کہا تھا اللہ کی طرف سے جو بھی ملے اسے رزق ہی کہا جاتا ہے، تو اللہ نے یہاں اسے رزق کہا ہے۔ تو اس کے بعد یعنی جب اللہ نے مجھے یہ سب پہلے سے مجھے اللہ نے یہ سمجھ دی، شعور دیا اور پھر نبوت بھی عطا کر دی، اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور پھر کیا کہتے ہیں ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، جتنا میرے بس میں ہے، یعنی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، اور میرے اس سارے کام کا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی داعی اللہ کے لیے یہاں پر ایک رہنمائی موجود ہے کہ یہ کام کس کے ذریعے کس کی بلبوتے پر ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد کے بلبوتے پر ہوتا ہے، اسی کے سہارے ہوتا ہے، اسی کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جتنا آپ کے بس میں اتنا کام آپ کو کرنا ہے، یعنی اس معاملے میں حدود سے تجاوز نہیں کرنا جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہے۔ اور پیش نظر کیا ہے؟ اصلاح کا کام ہے، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، مصلح ہیں، اصلاح کرتے ہیں، نقاد نہیں ہے کہ بس صرف تنقید کر کے اپنا کام ختم کر دیں، بلکہ اصلاح کے جتنے ذرائع طریقے ہو سکتے ہیں ان سب کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ بنیادی طور پر ہمیں مصلح کا کردار ادا کرنا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے اس کا جو طریقہ ہے کہ بالکل خیر خواہی کے ساتھ، یعنی دل سوزی کے ساتھ، اور جو کچھ کیا جا سکتا ہو اس حوالے سے، یعنی اس میں کہ اصلاح کے عمل کو جاری رکھنا اور بلا معاشرے کو کی اصلاح کرنا کہ خرابیاں اس کے اندر سے ختم ہو جائیں، کیا اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، تو اس میں بات کہنا بھی ہے اور دیگر بات جو ہو سکتے ہیں طریقے وہ سب اختیار کرنے کی بات ہے۔ یہ کہا شعیب علیہ السلام نے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں، یعنی اس سے پہلے وہی تھے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، ان ربی رحیم ودود، یعنی وہ خامخواہ عذاب دینا نہیں چاہتا ہے۔ پیچھے گزر چکی نا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما یفعل اللہ ان آمنتم و شکرتم، یعنی ایمان اور شکر کی روش اختیار کرو، تقوی بھی وہی چیز ہے، یعنی اس اعتبار سے اللہ تو بڑا قدردان ہے، انسان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اس کا دامن رحمت وسیع، آؤ پلٹ کر اس کی طرف، لیکن نہیں آؤ گے تو بہرحال وہی عزیز ذو انتقام بھی ہے، یعنی وہی پھر طاقت رکھتا ہے بدلہ لینے کی اور سزا دینے کی، تو یہ کام بھی ہوگا۔ انہوں نے قوم نے کہا اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور زبان میں بات کر رہے تھے قوم سے، یا کوئی اور طریقہ تھا جو اختیار کر رکھا تھا؟ اصل بات یہ کہ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی عقل کا جو معاملہ ہے جہاں آدمی جو نظریہ اختیار کرتا ہے وہی سانچہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جیسے بات آئی تھی سامنے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تجارت اور سود ایک ہی جیسی چیزیں، اب ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تجارت کیا ہے اور سود کیا ہے، یعنی تجارت کو اللہ نے حلال کیا، سود کو حرام کیا، تو کوئی وجہ ہے، کوئی بنیاد ہے، ان کے درمیان کوئی فرق ہے، لیکن عقل کا سانچہ جب بگڑ جائے تو پھر آدمی کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے کہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ورنہ بات تو بالکل واضح دو ٹوک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ مشرکین مکہ بھی یہی معاملہ تھا ان کا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اور قبیلہ ہے، اس کی بنیاد پر بنو ہاشم اسے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ معاملات ہیں، اس کی بنیاد پر جو ہے ہم انتہائی اقدام کرنے سے رکے ہوئے ہیں، اور پھر جب وہ گویا کہ یہ شیلٹر ختم ہو گیا، وہ چادر ہٹ گئی اوپر سے، تو پھر انہوں نے وہ انتہائی اقدام کا فیصلہ بھی کیا آپ کو قتل کرنے کا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، تو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسے کہ ان کی قوم نے بھی معاملہ رکھا، تو شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پوچھ ڈال دیا کہ اللہ پھر کیا اس کا نتیجہ تمہارے سامنے لائے گا، کیا انجام ہوگا تمہارا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا، جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چشم بھرا ہوں۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ یہ حال ہو گیا۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ یہ سارے قصے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، کس لیے؟ دیکھو مجھے جو دید عبرت نگاہ ہو۔ ساری قومیں جو ہیں اس حوالے سے یہ کیفیت تھی ان کی کہ سب کے لیے عبرت کا سامان، دیکھو مجھے جو دید عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نویوش ہو۔ یعنی اگر کان نصیحت کے لیے سننے کے لیے تیار ہے تو اس کے اندر سب کے لیے نصیحت کا سامان موجود ہے۔ دیکھو یہ پوری تاریخ بتا رہی ہے، اس کے اندر یہ سارا سامان تمہارے لیے موجود ہے۔ اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ ایک طرف رسول کی دعوت تھی، ایک طرف فرعون کا حکم تھا، لیکن جو لوگ دنیا پرست تھے ادھر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ یعنی جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی، رسول کو بے زور سمجھا اور اس کو سمجھا کہ شاید اس کا کوئی زور کا کوئی طاقت کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور یہ تو وقت کا بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آخرت میں کیا ہوگا کہ اپنی پیشوائی میں دوزخ میں لے کر جائے گا جتنے لوگ اس کے پیچھے چلے۔ تو جو جس کی معیت اختیار کرتا ہے، جو جس لیڈر کی لیڈری کو قبول کرتا ہے اور اس کی معیت میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کے طریقے اختیار کرتا ہے، تو اگر اچھا ہے تو اچھے کے ساتھ جائے، برا ہے تو برے کے ساتھ چلا جائے گا۔ یعنی تو سوچ سمجھ کر کسی کی اطاعت جو ہے، پیروی یا کسی کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ آخرت میں یہ ہمیں کہاں لے کر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے، یعنی دوزخ، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے، دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہوئے، آج تک لعنت ان پر ہو رہی ہے، اور آخرت کو اپنی جگہ پر ہے۔ فرمایا یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، کوئی نام لینے والا نہیں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے یعنی ان کے معبودوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں بہت کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ پھر جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت۔ حشر کا میدان، اس کے منظر کشی ہو رہی ہے۔ فرمایا جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ یہ محاورے کی بات ہے، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، یعنی ایک محاورے کے توبہ یعنی ہمیشگی کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ فرمایا الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔
بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک وقت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے. ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. تو یہ مضمون جب بھی آتا ہے کہ اے نبی تم فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، کہ ان کے معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہو، تو اللہ کے رسول کسی شک میں نہیں تھے. یہ بات کہہ کر آپ کو کہہ کر دنیا کو سنائی جا رہی ہوتی ہے کہ لوگوں سن لو جو بات رسول کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے، تمہیں ان کے ذریعے جو ہے ہوشیار کر رہا ہے. آگے فرمایا ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب یعنی قرآن مجید کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے. بس اے نبی تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ان ظالموں کی طرف وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. ظالموں کا ساتھ دینا اپنے آپ کو بھی جہنم کی طرف لے جانا ہے. یعنی جھکنے سے مراد کیا ہے؟ جھکاؤ ہوتا ہے. کس کی طرف جھکاؤ ہے؟ کس کی طرف آدمی مائل ہے؟ کس کی حمایت کرتا ہے؟ تو یہ بات بار بار آ رہی ہے، پیچھے گزر چکی ہے، آگے اور تفصیل سے آئے گی سامنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ ملے گی. یعنی جو لوگ ظالموں کا ساتھ دیں گے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. تو نماز بھی سب سے بڑی شکل ہے ذکر کی، بہترین شکل ہے. یعنی تو اس اعتبار سے یہ بھی نیکی ہے اور دیگر نیکیاں بھی. تو ایک اصولی بات ہے، نماز سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. یعنی ذخیرہ گناہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے. تو ایک اصول بتا دیا گیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں بدی کو دور کر دیتی ہیں. یعنی اگر آدمی سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، تو اسے نیکیاں کرنی چاہیے. نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بدی کو اس کے سے دور کر دے گا، ایک بات یہ، اور اس کی بدی کو معاف کر دے گا، یعنی برائیوں کو مٹا دیا جائے گا. تو یہ نیکیاں کرنے سے انسان ویسے بھی بدی سے دور ہوتا ہے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، اور توبہ خود ایک نیکی ہے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی بہترین نیکی احسان کا معاملہ ہے، آگے بڑھنا نیکی کے اندر. تو یہ انسان کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا. فرمایا پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے. پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، جو پہلے گزر چکی ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا. یعنی اصلاح کرنے والے، خبردار کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے لوگ نہیں نکلے، بس تھوڑے سے. یعنی معاشرے کے اندر، ورنہ سب اسی رو کے اندر بہ رہے تھے اور مصلحت پسندی ان کا تاری تھی. کیا کسی کے پردے میں ٹانگ اڑانا، بس ٹھیک ہے جو جدھر جا رہا ہے جانے دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ نکل کر آتے. سورہ نساء پڑھ کر آئے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار ان قولہم الاسم واکلہم السحت. تو یہ بات اپنی جگہ ہے، چاہے علماء کی بات ہو چاہے عام لوگوں کی بات ہو. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، بھائی یہ بھی کہا تھا کہ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ظالموں ان لوگوں کے اندر کیوں ایسے اہل خیر نہیں نکلے، نکلنا چاہیے تھا، اور جب تک مناسب تعداد میں نکلیں تو اللہ کا عذاب ٹلا رہتا. فرمایا
ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ پہلے جو بات آئی ہے اس میں اسی طرح بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب لوگ ایمان لائیں، تقویٰ کی روش اختیار کریں تو وہاں ان کو بھی اللہ ہلاک نہیں کرتا۔ یہاں ایک خصوصیت اور بتائی کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اصلاح کرنے والے درکار ہیں، معاشروں کے اندر اصلاح کرنے والے درکار ہیں۔ اگر ان کو نہ کام کرنے دیا جائے، وہ کہیے انہیں دیوار سے لگا دیا جائے، انہیں کہیے کہ کام کرنے سے روک دیا جائے، جیسا کہ نظر آتا ہے۔ یعنی آج جو لوگ نیکی کی طرف بلانے کا کام کرتے ہیں یا جو معاشرے کو خیر کے طرف بلاتے ہیں یا اس کے اندر اس خیر کا عنصر آگے بڑھاتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، یعنی وہ دینی ادارے، وہ دینی جماعتیں، وہ دین کا کام کرنے والے، اگر ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائے، ان کو روک دیا جائے تو گویا صورتحال کیا بن جائے گی؟ ایسی ہوگی کہ اصلاح کا کام کرنے والے جب نہ رہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، تو ایک طرف یہی بات آتی ہے سامنے، اصلاح کا کام کرنا چاہیے، اور دوسری بات جو لوگ کر رہے ہیں ان کا تحفظ دینا، ان کا ساتھ دینا کہ یہ ہمارے لیے ذریعہ ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے اور پلٹنے کا موقع باقی رہتا ہے۔ فرمایا بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب و اختیار و امتحان کے لیے تو اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یعنی جو لوگ نہیں مانیں گے تو بالآخر یہی ہوگا، تو نہیں مان رہے، اکثریت کا حال یہی ہے، تو بہرحال جہنم میں جائیں گے۔ اور اے نبی، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ما نثبت به فؤادک، یعنی یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اپنا کام کیے جاؤ، یعنی ان قصوں سے رہنمائی ملتی ہے، ان قصوں سے آدمی کو اپنے راستے پر عمل کرنے کے لیے ایک مہمیز ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی تم اس کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ ہود مکمل ہو جاتی ہے اس آیت پر، اور اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ قریش نے یہودیوں کے مشورے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا امتحان لینے کے لیے، جانچنے کے لیے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا۔ ظاہر ہے کہ خود بنی قریش کو کیا پتہ، یعنی ان کے مشورے سے کہ پتہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیں، تو گویا کہیے کہ یہ ان سے جب گفت و شنید بات چیت ہوئی، پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سوال پوچھو، یہ بتائیں گے، اگر رسول ہیں نبی ہیں تو ان کے پر وحی کے ذریعے سے بتائیں گے۔ تو سوال کیا گیا ہے، قریش کا سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر، یعنی اس صورت کے بارے میں یہ بات ہے کہ جب یہ بات کہی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورہ یوسف آپ کی زبان پر جاری کر دی۔ پوری صورت بیک وقت نازل ہوئی ہے اور اس میں پورا قصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہ اس قصے کو بالکل اس طرح، یعنی اس طرح بیان ہوا ہے کہ ان پر ان حالات پر چسپاں ہو رہا ہے، یعنی خود قریش مکہ پر چسپاں ہوتا ہے، ان کے حسب حال ہے۔ اسی میں بتایا جا رہا ہے اس قصے کے اندر ہی کہ جیسے یوسف علیہ السلام کس طرح سے ان کا کام کا آغاز ہوتا ہے، کس کمزوری کی حالت سے اللہ کہاں تک انہیں لے کر جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فتح مکہ اور کامل اقتدار اور غلبہ اسلام کی بشارت اس میں مل رہی ہے، یعنی اسی قصے میں، اور قریش مکہ کو بھی برادران یوسف کی طرح ایک دن یہ دن دیکھنا ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ جیسے مکہ جس دن فتح ہوا ہے تو وہاں اس دن یہی صورتحال تھی کہ سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، اور پھر اس وقت اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے لیے کہا، لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور ان کی طرف سے کہیے کہ معافی کا اعلان تھا۔ تو آگے آئے گا وہ ہمارے سامنے۔ اللہ کے نام سے جو بھی انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں
جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ تو یہ کہہ کر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ سنو سننے والوں، یہ مشرکین مکہ قریش کے لوگوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ آپ کی رسالت کی گواہی ہے، یہ اس کے لیے دلیل ہے کہ یہ قصہ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو تم نے پوچھا جواب تمہیں دیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور قرآن کی لغوی معنی ہے پڑھنا، اور کتاب کو اس نام سے، یعنی اس قرآن مجید کو کتاب کو اس نام سے موسوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام و خاص سب کے پڑھنے کے لیے ہے اور بکثرت پڑھی جانے والی چیز ہے، قرآن کا یہ مطلب ہے۔ تو اس میں قرآن کو کئی مرتبہ آگے ہمارے سامنے انا انزلناہ قرآن عربیہ، اور پھر اس کے بعد کا اوحینا الیک ھذا القرآن، تو یہ اس کے مطلب کی بات ہے، معنی کی بات ہے۔ آگے فرمایا یہ اس وقت کا ذکر ہے، اب پورا وہ اس قصے کی طرف بات ہو گئی کہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 10 بھائی دوسری ماؤں سے تھے اور ایک ان سے چھوٹا اور ان کا سگا بھائی تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے ہیں اور اخلاق کے لحاظ سے بھی کچھ ایسے صالح نہیں ہیں کہ کوئی بھی حرکت کر گزر سکتے ہیں، تو اس لیے کیا کہا صالح بیٹے کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان سے یہ خواب بیان نہ کرنا، اپنا کام جاری رکھو، اپنا کام کرتے رہو۔ تو کہا کہ اب بیٹا یہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان لگا ہوا ہے پیچھے، ورغلائے گا۔ یہ سب نبی کی اولاد ہیں، یہ سارے کے سارے باقی بیٹے بھی جو ہیں یہ بھی کوئی اور نہیں ہے، لیکن جب گمراہ ہوتے ہیں، گمراہی کی طرف جاتے ہیں تو کیسے راستہ بنتا ہے، تو آپ یہ اللہ تعالیٰ اسے بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے، یعنی ایک سلسلہ نبوت جاری ہے اور یقیناً اس میں اب 13 نمبر آنے والا ہے، اس کے اندر تجھے یہ اللہ تعالیٰ نعمت دے گا۔ یعنی اس میں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ نبی بنائے جانا ہے ان کو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یہ جو سوال کرنے آئے ہیں اس میں ان کے لیے بڑی رہنمائی ہے، اگر عقل سے کام لیں، سوچیں، غور کریں، اس میں بڑی ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی، یعنی جو دوسرا بھائی ان کا تھا بنیامین جس کا نام آتا ہے، اور یہ دونوں سگے بھائی تھے دوسرے ماں سے، تو کہا کہ یہ دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین۔ تو یہ جو باپ کو گمراہ سمجھنا، نہیں بے عقل سمجھنا، بے وقوف سمجھنا، تو یہ بھی پرانا قصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا آپس میں کہ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اندر جو ضمیر ہے، اندر جو اپنے غلط کام کا احساس ہے، یہ جو نفس لوامہ ہے، یہ ملامت کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں تسلی کیسے؟ آگے ٹھیک کر لیں گے، باقی ایک کہو گے آپ توبہ کر کے آگے معاملہ صحیح کر لیں گے۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ، شیطان کا ایک جال ہے کہ انسان سے غلطیاں کرانا اس امید پر آگے ٹھیک کر لیں گے، آگے پھر نیک بن جائیں گے۔ تو یہ ان کے اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اسی طرح اپنے دل کو تسلی دی، اپنے ضمیر کو تھپک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر ان میں سے ایک بولا، جب یہ گفتگو جاری تھی، ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے،
اب مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے پھاڑ کھایا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا۔ یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں، اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو تمہارے اپنی دانش میں یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے اس منصوبے کا حصہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے مصر جانے کا سبب بنے۔ یعنی اب یہ اور وہاں پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ تیار سارا انتظام کر رکھا ہے کہ وہاں کس طرح ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہونا ہے۔ تو یہ سب کام تو اللہ تعالیٰ اپنا کام اس کا منصوبہ اور لوگوں کا اپنا کام تو شر میں سے خیر کا معاملہ یہ تو کہا کہ یہ بے خبر ہے کل کیا ہونے والا ہے، کل یہ وہاں جائیں گے اور کیا کچھ ہوگا اور یہ ان کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں، اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر اس کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ تو معاملہ معلوم ہے کہ یہ معاملہ تم نے جو کچھ کیا ہے کوئی سازش ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، یعنی احساس ہے، لیکن چونکہ ثبوت موجود نہیں ہے تو اس لیے کیا ہے صبر کریں گے، اللہ ہی جب بات کھولے گا تو کھلے گی۔ تو یہ رویہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس معاملے میں پتہ تھا لیکن شک پر کام نہیں ہو رہا ہے آگے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کی سے مدد مانگی جائے گی، اللہ ہی کرے گا، اپنے انجام تک چیزوں کو پہنچائے گا۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کوئی غلام نہیں ہے، یعنی پتہ چل رہا تھا تو اس سے وہ متاثر تھا، تو کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ یعنی بظاہر تو غلام بنا کر بیچے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا انتظام ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے، کس طریقے سے کیا کام کس سے لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی نتائج جب سامنے آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو کام بالکل ٹھیک اپنے صحیح طریقے سے ہو رہا تھا۔ فرمایا اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا یوسف علیہ السلام تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاں نہیں پایا کرتے۔ اور یہاں رب سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر کہا کہ یہ چونکہ وہاں رب کا لفظ جو ہے عام ہے، اس صورت میں کئی مرتبہ سامنے آئے گا کہ وہ اپنے بادشاہ کو یا اپنے بڑے لوگوں کو اس سے کہ ان کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کرتے تھے، تو یہ بعض نے سمجھا ہے کہ شاید یوسف علیہ السلام نے یہ جو عزیز مصر ہے جس نے انہیں خریدا تھا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میں اس کی بیوی پر ہاتھ ڈال دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات اپنی جگہ پر تھوڑی سی غور سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک رسول کے لیے اللہ کی کا ڈر یا اللہ کا جو ہے اپنے اس کی حکم کو سامنے رکھنا زیادہ اہم ہے یا عام لوگوں کا خیال کرنا؟ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، میری حفاظت کی ہے، اس مقام تک لے کر آیا ہے، تو میں اس کی یعنی گناہ کے اس راستے پر کیسے جا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاں نہیں پایا کرتے۔ یعنی جو فلاں اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور وہ اس کی طرف بڑھی، یعنی وہ عورت اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ یہ برہان کیا ہے؟ برہان کے معنی ہے دلیل اور حجت۔ رب کی برہان سے مراد اللہ کی سلجھائی ہوئی، اللہ کی سمجھائی ہوئی، سجھائی ہوئی وہ دلیل ہے جس کی بنا پر یوسف علیہ السلام کے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات پر قائل کر لیا کہ اس عورت کی دعوت عیش کو قبول نہیں کرنا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔
اور جیسے بات آئی ہے کہ ضمیر کو دلیل، ماں انہوں نے اپنے ضمیر کو تھپک کر اس طرح دلیل سلا دیا، بعد میں نیک بن جائیں گے، پھر کر لیں گے۔ اور یہاں پر کیا یوسف علیہ السلام کے لیے کہ یہی بات ان کے لیے جو ہے دلیل بن گئی کہ اللہ نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے، میں یہ کام کروں، گناہ کے راستے پہ جاؤں؟ تو کیا یہ اللہ نے انہیں اس طرح سے یہ چیز ان کے لیے اس راستے سے بچنے کے لیے ایک دلیل بنا دی۔ فرمایا ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کریں۔ اللہ کا فیصلہ تھا، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یعنی کیا معاملہ ہے؟ بالکل الٹا معاملہ، پلٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے، یہ سچا۔ یعنی بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک تو یہ بات ہے عورت کے لباس میں کوئی علامت ایسی نہیں ہے کسی نے زبردستی کی ہو، یوسف کے لباس پر ہی ہمارا جو ہے اس کے کیفیت نظر آتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پیچھے سے پھٹنے کا مطلب کیا ہے کہ پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی ہے، تو بات بالکل واضح۔ تو یہ بھی اللہ کی مدد ہے کہ وقت پر کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو انسان کے لیے ایک ثبوت بن جائے، یعنی یہ قرینے کی بات جو آ گئی سامنے کہ دیکھو ذرا یہ طریقہ، اور ہر آدمی کے سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ آگے بات چلی، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ بات باہر نکل گئی شہر میں، تو ان عورتوں نے کہا محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے۔ اس غلطی سے مراد ان کی کیا ہے کہ اس راستے پہ جانا یہ غلط ہے؟ نہیں، ایک غلام کے پیچھے جانا غلط ہے ان کے خیال میں، یعنی ورنہ وہ معاشرہ جس کا جو کلچر سامنے آ رہا ہے کہ وہاں یہ سب چیزیں ایک عام بات ہے، یعنی یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ عریانی، وہ کہیے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں اس پر شرمندگی ہو۔ آگے ایک بات، آگے جو اس کا منظر آ رہا ہے وہ بتاتا ہے۔ تو جب عورتوں نے یہ کہا کہ اس نے ہمارے خیال میں تو وہ سری غلطی کر، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے، اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا۔ یعنی یہ عزیز مصر کی جو بیوی، اس کا نام سلیخا بتایا جاتا ہے، تو اس نے ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ خوبصورتی سے ان کی مروب ہو کر عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں، بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا۔ یعنی علل اعلان بات ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کیا تہذیب، تمدن، کیا کلچر ہے اس معاشرہ، کہاں جا رہا ہے وہ۔ تو یہ جو بات کہ تم جو مجھے تان کر رہی تھی، تانے دے رہی تھی، یعنی مجھ پر تان کر رہی تھی کہ ہاں یہ غلام کے پیچھے، تو غلام تو دیکھو کیسا ہے، تو یہ ان کا مزاج سامنے آ رہا ہے۔ تم ہوتی میری جگہ تو تم بھی یہی کرتی۔ تو کیا کہتی ہے کہ بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا۔ یعنی جس طریقے سے یہ گناہ کے مواقع مسلط ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے، رسول ہیں لیکن بات کیا ہے کہ بہرحال گناہ کے مواقع انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگتے ہیں کہ ان مواقعوں کے یہ دستیابی جو موجودگی ہے اور یہ جو چالیں ان سے مجھے بچا، اللہ ہی سے مدد مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یعنی اس اعتبار سے ان کا تو جرم اپنی جگہ کہ بغیر کسی جرم کے ایک شخص کو جو معصوم ہے اسے جو ہے جیل بھیجا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انہیں ان کی چالوں سے بچا کر گویا کہیے کہ انہیں اس جگہ پہنچا دیا جہاں یہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھیں، جو ان کے پیچھے پڑی ہوئی عورتیں تھیں۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ 2 بادشاہی یہ ملازم تھے, یہ ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا نان بھائی تھا, اور ان کے اوپر کوئی الزام تھا کہ انہوں نے کوئی زہر دینے کی کوشش کی. بادشاہ کو اس الزام کے اندر یہ جیل بھیجے گئے تھے. تو اب یہ اپنا ان کو جو ہے اپنا خواب سناتے ہیں یوسف علیہ السلام کو. تو یہ یوسف علیہ السلام اس کے جواب انہیں بتاتے ہیں. بات ہو رہی ہے آگے. تو یہ وہ موقع ہے کہ جس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی وہاں کس طرح گزر رہی ہے, ان کی شخصیت وہاں کس طرح لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں, یعنی خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام کا جو اثر ان پر قائم ہوا ہے, تو اس اعتبار سے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. تو اب یوسف علیہ السلام اس موقع کو بھی استعمال کرتے ہیں, اس موقع کو دعوت کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اب اس موقع پر ان کے ساتھ بات کر کے انہیں اپنے جو پیغام ان کے پاس ہے توحید کا وہ ان تک منتقل کریں. تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک داعی اللہ کس طرح موقع کی تلاش میں رہتا کہ جب بھی موقع ملے کام کریں, اور ظاہر ہے جب موقع ملتا رہا ہوگا یوسف علیہ السلام یہ کام کرتے رہے ہوں گے. تو اللہ نے یہ ایک واقعہ ہمارے سامنے رکھا ہے اور اس میں ان کی وہ بہترین دلائل سے بھرپور گفتگو رکھ دی ہے کہ دیکھو کس طرح وہ ان لوگوں کو قائل کرتے ہیں, اور مختصر سے الفاظ میں. تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا, یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. نہیں, تسلی سے میری بات سنو, جلدی میں تمہیں اس کا جواب دینے والا ہوں. یہ ان علوم میں سے, یعنی یہ جو تعبیر کا علم ہے, یہ جو باتوں کی تہ تک پہنچنا ہے, جو خواب کی تعبیر کی بات ہے, یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. اب بات چل پڑی, کون رب, کس نے مجھے عطا کیے؟ ظاہر سی بات ہے جنہیں تم رب بنائے وہ یا کوئی اور. تو کہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں, اپنے بزرگوں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا ہمیں کسی کا بندہ نہیں بنایا, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. تو پہلی بات تو یہ بتا دی کہ میں کون ہوں, یعنی یہ سلسلہ نسب جو انبیاء کا ہے, اس کا مطلب ہے لوگ وہاں واقف تھے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے, یہ پتہ تھا. تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ میں اسی سلسلے کا ایک فرد ہوں, کوئی نئی بات پیش نہیں کر رہا ہوں. وہی جو دعوت ہے, وہی جو دین ہے جس کا تذکرہ ذکر تم سن چکے ہو, وہی ہے جو اب میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. اور پھر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اس نے ہمیں کسی کا بندہ نہیں بنایا. آدمی سوچے تو غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بندگی ہے یہ ایک اللہ ہی کی ہے, اسی کی, یہ انسان کے شایان شان ہے. ورنہ اپنے جیسے بندوں کے آگے آدمی جب سر جھکاتا ہے اور ان کی خدائی کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت یا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے, ان کی غلامی اختیار کرتا ہے, تو جیسے ذلیل ہوتا ہے وہ سامنے ہے, یعنی جو کیفیت ہے. لیکن جو اللہ کا بندہ بنتا ہے, اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے, اللہ اسے جو عزت سرفرازی دیتا ہے وہ اپنی جگہ. تو یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے صرف اپنا بندہ بنایا, کسی اور کا بندہ ہمیں نہیں بنایا. تو یہ بات ہے جو ان کے سامنے رکھتے ہیں. اے زندہ کے ساتھیو, تم خود ہی سوچو. اب چونکہ وہ غلامی ادھر غلامی, یہ سارے معاملات ان کے سب تھے, تو اب ان کو ایک دلیل سے سمجھایا جا رہا ہے. اے زندہ کے ساتھیو, تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے, 10 کی غلامی یا ایک کی. یعنی یہ بات کہ در در کی گدائی یا ایک اللہ کے گدا بن کر اسی کے پاس اسی کے ہو کر رہنا. تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے, کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے. یعنی ایک اللہ کی بندگی کرو. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر آدمی ایک اللہ کی بندگی کو اختیار کر لے, اس پر اکتفا کر لے, یعنی صحیح بات اس کی سمجھ میں آ جائے, تو یہ در در کی گدائی و غلامی سے جان چھوٹ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا سوچو یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے. اور یہ تم نے مختلف الہ بنا رکھے ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے؟ بس کچھ نام ہے جو تم نے رکھ رکھے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. ان الحکم الا للہ. اس آیت میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ ہی کو حکمرانی زیب دیتی ہے, اسی کا اختیار ہے, وہی حکمران. جیسے الوہیت اسی کی ہے تو حاکمیت بھی اسی کی ہے. ان الحکم الا للہ, حکم حکمران دیتا ہے, تو اس اعتبار سے اللہ کی حاکمیت ہے. تو کیا کہا؟
فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کا حکم ہے کہ تم خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، اسی کی پوجا و پرستش، غلامی، بندگی، اطاعت، یہ سب اللہ ہی کی ہے۔ یہی ٹھیک سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بس اتنی بات کہہ کے توحید کا یہ پیغام دے کر کہ ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو، یہ سارا شرک جو ہے اسے چھوڑ دو۔ اس کے بعد جواب دیتے ہیں، اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ چونکہ وہاں یہ رائے جب وہ اسی کو رب مانتے ہیں کہ اسی کے کہے پہ چلتے ہیں، اسی کو گویا سب کچھ دے رکھا ہے، مقام وہ جو اللہ کا ہے، تو ویسے رب کا مطلب ہوتا ہے کہ مالک، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے، تو ہم تو جب اسے استعمال کرتے ہیں تو اسی کے لیے، ورنہ عربی میں کہتے ہیں رب الدار، گھر کا مالک، یہ اپنی جگہ اصطلاح ہے، لیکن جب یہ اصطلاح اسلام نے استعمال کر لی تو اب اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن وہاں پر چونکہ انہوں نے معنوی طور پر بھی انہی کو مان رکھا تھا، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، اور دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ شاہ مصر سے اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ یعنی کئی سال گزر گئے، اس کے بعد یہ معاملہ سامنے، یہ واقعہ سامنے آ رہا ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ کوئی اس کی تعبیر بتائے۔ اب جب لوگوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نہیں بتا سکتے، تو ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی۔ اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے۔ اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی ایھا الصدیق، یعنی کس طرح مخاطب کرتا ہے، کتنا اثر ہے اس کا اب تک اس کے ذہن پر یوسف علیہ السلام کا۔ کہتا ہے مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں، پتہ چلے کس پائے کے آدمی کو انہوں نے کہاں ڈال رکھا ہے، اور وہ بھی بے گناہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک، اب جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اب اس کے خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور ساتھ ساتھ مزید اس کے لیے اور بھی رہنمائی کی بات بتا دی، آگے رہنمائی بھی فرمائی کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سے ان کی حکمت اور ان کی گویا کہیے کہ دانشمندی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور بادشاہ بھی اس کو دیکھ کے پہچانتا ہے کہ ہاں کس درجے کے آدمی ہے۔ تو کہا یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، بتائی تعبیر کہ 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ یہ حکمت الگ سے بات بتائی، یہ خواب میں نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا، آگے کہا کہ اس کے بعد 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ تو اس میں یہ بات بھی ہے جو کہا نا 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اس کو، تو بچاؤ گے تو کھائیں گی نا، تو گویا یہ بھی اس کا حصہ تھا جو اس میں درمیان میں بتا دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا جب یہ بات اسے تک پہنچ گئی، سمجھ گیا کہ ہاں بات تو یہی ہے، پہچان گیا، تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب جھائی فرستادے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ یعنی جس الزام میں تم نے یہاں بھیجا ہے، بغیر ثبوت کے، بغیر اس کے ثابت ہوئے، بغیر ہی، تو جاؤ پوچھو ذرا، پہلے معاملہ تو صاف کرو۔ جانے سے پہلے میں کوئی ایسا طریقہ نہیں چاہتا، کوئی ایسی رعایت نہیں چاہتا جس کے اندر یہ بات مبہم رہے، سامنے نہ آئے کہ واقعہ کیا تھا۔ تو پہلے معاملہ صاف کرو، واضح کرو، اور پتہ چلے کہ ہاں یہ ظلم تھا، یہ جو ان کے ساتھ روا رکھا گیا، اور معصوم تھے یوسف علیہ السلام اس معاملے میں، ظلم کے حوالے سے یہ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے آئے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔
یعنی اب کہنا پڑا، کیا گزری کیا واقعہ تو یہی ہے۔ عزیز کی بیوی بولی، یعنی اصل کردار جس کا تھا، عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یعنی معاملہ بالکل صاف ہو گیا، دو ٹو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سامنے لے آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آج جو کچھ ہوا ہے یہ ایسا ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے یہ سارے معاملات صاف کر دیتا ہے، اور اب اتنے عرصے کے بعد کس طرح سے ان کی گویا کہ یہ بے گناہی ثابت ہو رہی ہے، اور کیا شرمندگی لوگوں پر ہوگی، اور کیا معاملات ہوں گے، اور کتنا اثر ان کا ہوگا کہ ایک شخص بے گناہ اتنا عرصے تک وہاں پڑا رہا، لیکن اس نے کوئی واویلا کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کا کردار کس طرح سامنے آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اب جب بات سامنے آ گئی تو یوسف علیہ السلام نے اب کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ معاملہ صاف ہو جائے اس سے اور پتہ چل جائے، میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کے راہ پر ہرگز نہیں لگاتا۔ یہ معاملہ پتہ بھی چل جائے، جو فرد ہے اس کے بارے میں معلوم ہو جائے، اس لیے کہ بہرحال الزام تو الزام ہے جب تک اس کی بات ثابت نہ ہو جائے، لیکن ثابت ہونے دونوں امکانات باقی رہتے ہیں، شاید ہو شاید نہ ہو۔ اب بات صاف ہو گئی، پتہ چل گیا کہ میں نے خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہ نفس کی کیفیت ہے، نفس امارہ کی بات ہے، اسی کے مقابلے میں نفس لوامہ کی بات آتی ہے، پھر ایسی نفس مطمئنہ ہے۔ یہ تمام چیزیں کیفیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، کہ ایک طرف نیکی اور بدی چونکہ اللہ نے انسان کے ساتھ رکھی ہے، اور اسی حوالے سے اس کی آزمائش ہے کہ وہ کس کی طرف جاتا ہے، تو یہ جو اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کا نفس ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ بدی کی طرف ایک کشش ہے، اور بدی جو ہے اسے رجھانے والی، اور اس طرف انسان جانا چاہتا ہے۔ تو پھر اسی کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نفس لوامہ بھی رکھا ہے کہ جو اسے ملامت کرتا ہے، جو اسے بتاتا ہے، جو اسے سمجھاتا ہے کہ یہ راستہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، ادھر تجھے نہیں جانا ہے۔ یعنی جو کیفیت اس حوالے سے جو وہاں پر ایک اٹریکشن ہے، جو وہاں پر گویا کہ یہ ایک اس لیے مزین ہے وہ مسئلہ معاملہ، وہ گناہ کا معاملہ، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ یوسف علیہ السلام کو وہاں جو ذکر ہوا ہے کہ وہ برہان دلیل عطا کی، تو وہی ان کے نفس لوامہ کی بات ہے کہ جو انہیں ملا۔ تو بتاتے ہیں کہ یہ کیفیت تو انسانوں کے اندر ہوتی ہے، اور جب آدمی پھر اللہ کے راستے پر چلتا ہے اور نفس امارہ کی بات نہیں مانتا اور اپنے ضمیر کی بات پر لبیک کہتا اور نفس لوامہ کی ملامت سے گویا کہیے کہ پھر آگے بڑھتا ہے، اس کی جو غذا ہے وہ یہی ہے کہ روحانیت کو اختیار کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یعنی یہی کہ اللہ کی بات مانتا ہے، قرآن سے وابستہ رہتا ہے، اور ان امور پر اپنے آپ کو گامزن رکھتا ہے جو نیکی و بھلائی کے ہیں، تو وہ تقویت پاتا، اور نفس امارہ جو ہے یہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یا اگر اس کے مقابلے میں آدمی نفس امارہ کو تقویت پہنچائے، ایسے سارے حالات معاملات خرابیوں کے اندر پڑے رہنا، ایسے مناظر کے اندر ڈوبے رہنا، اور گناہ کے مواقع جو ہے انہیں پوری طرح سے اویل کرنا، تو وہ طاقتور ہوتا اور نفس لوامہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے اس حوالے سے کہ جب آدمی پھر اپنے نفس امارہ پر قابو پاتا اور نفس لوامہ کی بات مانتا ہے، تو بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نفس مطمئنہ عطا کرتا ہے کہ انسان پھر نیکیوں پر جو ہے اس کا دل جم جاتا ہے، اور اسی کے اندر اسے وہ کہیے کہ مزہ آتا اور وہی اس کا راستہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ نفس و بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی اس کی رحمت اور مغفرت سے ہی یہ راستے طے ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، بات واضح ہے، یہ اقتدار کی راہ ہموار کی، یہ نہیں کہ انہوں نے اس کی ملازمت اختیار کر لی کہ بھائی تیرے نظام کے اندر رہتے ہوئے اب یہ کام میرے سپرد کر دے، میں تمہارا نظام اچھی طرح چلا کے دکھاؤں گا۔ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام اس مشرکانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کو باقی رکھنے، اس کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ لیکن یہ بات یہاں پر سامنے آتی ہے کہ ایک آدمی کی سیرت، اس کا کردار اس کو اس مقام تک لے آتا ہے کہ وہ اس کی تبدیلی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی انہیں اس معاشرے میں وہ دخل حاصل ہو جاتا ہے، وہاں وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ اب گویا ان کے حوالے اقتدار کیا جا رہا ہے،
یعنی انہیں وہ سارے مواقع حاصل ہو رہے ہیں کہ اب وہ اس کی اصلاح کر دیں اور اس کو بالکل دین کے مطابق لے آئیں، اور یہ کام انہوں نے کیا تو اس اعتبار سے یہ کہ اس میں جو سبق ہے جو ہمارے لیے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک شخص کی سیرت و کردار بھی اس مقام تک اسے لے جا سکتی ہے کہ دنیا میں انقلاب کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے، وہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو بہرحال آدمی کو اپنا کام جاری رکھنا، یہ اللہ کے فیصلے کب کس طرح سے کیا کام انجام پاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ان کی خدمت و چاکری کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ ان کے لیے اللہ نے اقتدار کی راہ ہموار کی اس طرح سے، اور انہیں بالآخر آہستہ آہستہ اس نظام کو بدل کر اس نظام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا اس پر جو ہے اس کو پورے اس سلطنت کے نظام کو قائم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے بتایا کہ کیا کیفیت ہوئی، وہ مختار تھا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، پھر آخر نوبت کہاں تک پہنچی، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے، یعنی اب ساری سرزمین مصر اس کی تھی، اس کی ہر جگہ کو اپنی جگہ کہہ سکتا تھا، وہاں کوئی گوشہ بھی ایسا نہ رہا تھا جو اس سے روکا جاتا، یعنی جہاں یہ جو کام یہ نہ کر پاتا۔ یہ گویا اس کامل تسلط اور ہماگیر اقتدار کا بیان ہے جو یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر حاصل تھا۔ قدیم مفسرین بھی اس آیت کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ ایسا ہی تھا کہ یہ پوری سرزمین ان کے آتی، یعنی جو چاہتے وہ فیصلہ کر سکتے تھے۔ بلکہ ایک کا مجاہد جو رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بادشاہ مصر نے یوسف کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا اور اقتدار ان کے حوالے کیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہاں انہیں اللہ نے وہ اقتدار عطا کیا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ نظام وہاں قائم کیا، یہ بات بالکل طے شدہ ہے۔ آگے فرمایا ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے یہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام جس راستے پہ چلے اس کا نتیجہ ان کے سامنے آیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا ذکر چھوڑ کر وہ وقت جب کہ پھر قحط آ چکا ہے اور اب وہ صورتحال ہے کہ مصر کے اندر ہی غلہ موجود ہے، باقی گرد و پیش کے لوگ جو ہیں وہیں پہنچتے ہیں غلہ خریدنے کے لیے بھی اور امداد کے لیے بھی۔ تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یوسف یہاں بیٹھے ہوں گے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں۔ یعنی جب گفتگو ہوئی ہوگی تو اس کے اندر یہ بات سامنے آ گئی ہوگی کہ ایک بھائی اور ہے جسے وہاں چھوڑ کر آئے، تو گویا کہیے کہ کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے کر آنا، اور تم دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامانی میں رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں، یعنی اس احسان کو مان کر۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں بھی تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں، یعنی یوسف کے؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، تمہارا کیا، اللہ ہی کی حفاظت ہے، اسی کے سارے کام چلے گا، اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اب ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارے شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، یعنی اس کے بدلے کا مال بھی ملے گا، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کچھ بھی نہیں چلتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ یعنی تدبیر اختیار کرنا اپنی جگہ، ایک جتھے کے جتھا جاؤ گے، لوگ دیکھیں گے تم سے حسد بھی کریں یا کوئی سوچے گے اس مقصد کے لیے الگ الگ جانا، یعنی اس طرح محسوس نہ ہو، تو ایک احتیاطی تدبیر۔ لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا، یہ کام اپنی جگہ، فیصلے بہرحال اللہ ہی کے ہیں، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کسی کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔
اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو ان کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ اس معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ اور ان کے جمعدار نے کہا کہ جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم، ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، یعنی چوریاں کرنے، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو سزا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، یعنی غلام بنا لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، ابھی پورا کام نہیں ہوا، یعنی پورا نظام بدلنے کی جو کیفیت ہے بدلتے بدلتے وہاں تک آنا ہے۔ تو بتایا کہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ ان کے لیے نکال دیا۔ انہوں نے تو ایک تدبیر کی، باقی آہستہ آہستہ معاملہ اسی طرف چلا گیا، یعنی ان کے ملازمین نے انہی سے پوچھ لیا کہ ہاں بھائی کیا سزا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ صاحب سزا یہ ہمارے ہاں کہ وہ اپنے سزا کے طور پر وہ شخص رکھ لیا جائے جو چور ہو، اسی کو غلام بنا لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح جو ہے یوسف علیہ السلام کی تائید کی۔ پھر آگے فرمایا ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ یعنی اللہ نے ایسے حالات بنا دیے کہ یوسف علیہ السلام کو اس سے اپنے لیے راستہ نہ بنانا پڑا۔ ان بھائیوں نے کہا اب یہ حسد، انسان کے دل میں جب حسد گھر کر لیتا ہے تو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، یعنی یہاں تک بات پہنچتی ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا اس بات کو۔ اب بھائی سے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یعنی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف ان کی بات سن کر پی گیا، یعنی کیسی بات کرتے ہیں، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے، یعنی زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا، بڑے ہی برے ہو تم لوگ جو الزام میرے منہ در منہ الزام لگا رہے ہو، اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، یعنی عزیز کا ترجمہ ہے، یہ اس کو بھی عزیز کہا ہے، تو یہ ان کے لیے ہر ایک جو صاحب منصب ہے اس کے لیے کہا جاتا تھا۔ کہنے لگے کہ اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس سے ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، یعنی پشیمانی لاحق ہے اس شخص کو، اور وہ سب سے بہتر یعنی اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، یعنی تم نے اپنے بھائی کو چور تسلیم کر لیا گویا۔ اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں،
نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور کی فریاد، اپنی پریشانی کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ کس درجے کے یہ نوجوان ہیں، یعنی یہ بچے ہیں ان کے، تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کیسے ہیں، لیکن قطع تعلق نہیں کیا اور ان کی اصلاح کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تعلیم کا معاملہ، یعنی سمجھاتے بھی ہیں، بات کرتے بھی ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اولاد کے ساتھ کیسے معاملات کرنے چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں۔ کہتے ہیں ہمیں خیرات دیں، تصدق علینا، صدقہ کریں ہمارے اوپر، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، ان اللہ یجزی المتصدقین۔ تو جب انہوں نے یہ کہا، یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کیا، یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، آج لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہی وہ بات ہے، یہی وہ الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جس دن فتح ہوا اور یہ سارے کے سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، انہی الفاظ سے آپ نے لوگوں کی معافی کا اعلان کیا ہے، بالکل اسی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس وقت کی آج سنا رہے ہیں، کل یہ وقت ان پر بھی آ کر رہے گا۔ تو اسی لیے کیا کہا تھا کہ اس میں بڑی رہنمائی ہے ان پوچھنے والوں کے لیے کہ سب کے حسد اور جلن اور بغض اور سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی منشا مشیت کس طرح کام کرتی ہے اور کس طرح اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ لوگوں کی دشمنی، لوگوں کا حسد، لوگوں کا کینہ سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت کیا کرنے والی ہے کل، تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں آگے، اذهبوا بقمیصی، یہ جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، اللہ کی قسم آپ ابھی تک کسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں یہ یوسف علیہ السلام یہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اسی کو بنیاد بناتے ہیں، کہتے ہیں بھئی دیکھو کرامت کی بات اور یہ سب چیزیں، حالانکہ وہ اللہ کے رسول تھے، یعنی بات اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بات کیا ہے کہ اللہ جب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اتنے عرصے سے یوسف علیہ السلام پڑوس کے جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، مصر میں موجود ہیں، یعنی اتنے عرصے کے اندر کوئی پتہ نہیں چلا، کوئی یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہیں پہنچی ہے۔ اب جب کہ معاملہ نمٹ رہا ہے، معاملہ وہاں تک پہنچا ہے اور اب یہ سب کچھ ہونا ہے تو اللہ نے یہ راستہ کھول دیا، پہنچ رہی ہے خوشبو بھی، اور اب گویا کہ یہ بینائی بھی پلٹے گی ان کی، سب کچھ ہوگا۔ تو یہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اپنے کرشمے، اللہ کے اپنے فیصلے کہ کب کیا کام ہونا ہے، تو یہ اس کی بنیاد پر ہے، کسی انسان کی اپنی ذاتی خوبی کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یہ کہا کہ اس کی بینائی اود کر آئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے نہ کہتا تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ یعنی کیا جانتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے، کہ اللہ کے فیصلے اپنے وقت پر ہوں گے، اور اللہ نے جو خواب یوسف علیہ السلام کو دکھایا تھا وہ روبہ عمل آئے گا، یعنی بات انہیں معلوم تھی۔ تو کہتے ہیں جب بچوں نے کہا، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے، اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنوے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ اب یہ جو بات یہاں پر آتی ہے کہ سجدے میں جھک گئے، تو اس معاملے میں یہ بات واضح ہونی چاہیے
لفظ سجدے سے یہ جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے بعض لوگوں کو کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ باقاعدہ سجدہ جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں ایسا کوئی سجدہ کیا، تو اس کے لیے استدلال اب کیا جاتا ہے پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز تھا، اور آج بھی بعض لوگ اس کا جواز اس سے نکال لیتے ہیں کہ سجدہ تحیہ سجدہ تعظیمی. تو بات یہ نہیں ہے، سجدے کا مطلب ہوتا ہے جھکنا. یہ جو بات تھی ہم نے پیچھے پڑھی تھی اور یہ بات آئی تھی سامنے، بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا تھا کہ تم جب اس دروازوں میں جانا تو سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا. تو وہی بات وہاں پر آئی تھی کہ سجدے سے مراد سر جھکانا ہے. تو یہ جو طریقہ تھا کہ ان کے آگے گویا جھک گئے شرمندگی سے اور ادب اور تعظیم کے ساتھ، یہ بات ہے. یہ سجدہ کرنے کا وہ معاملہ نہیں کہ اس طرح سے یہ بات ہے. تو یہ شریعت، ہر شریعت کے اندر غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام تھا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے بات رکھ دی. تو یہ جو سجدے میں جھک گئے تو یہ گویا تسلیم کیا ان کی بڑائی کو، ان کے آگے ادب کے ساتھ میں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. اب آپ یہ دیکھیے خواب کب دیکھا تھا؟ خواب دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے. خواب دیکھے ہوئے یعنی بچپن میں خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کب آ رہی ہے یہاں سامنے. تو یہ کام کب ہو کر رہے گا یہ اللہ جانتا ہے. یعنی اس معاملے میں بعض لوگ کہتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے فیصلہ اس کا ہے. جیسے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر وعدے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدے کیے. اللہ نے کہا سورہ ضحیٰ کے اندر، سورہ علم نشرہ کے اندر کہ ہاں بات کا دور پہلے دور سے اچھا ہے، لیکن کب آیا؟ زمانہ گزر گیا، سالوں گزر گئے. یعنی مکے کے اندر تو ہر گزرتا ہوا دن مشکلات میں اضافہ کرتا جا رہا تھا. کسی نے یہ نہیں کہا صاحب خواب تو یہ دیکھا تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے وہی تو یہ نازل ہوئی تھی کہ ہر بات کا دن جو ہے ہر بات میں کا مرحلہ پہلے سے اچھا ہوگا. لیکن یہ تو دن کیا ہر گزرتا دن مشکل میں ڈال رہا ہے. نہیں، یہ یقین تھا کہ اللہ نے کہا ہے تو ایسا ہو کر رہے گا، لیکن اپنے وقت پر ہوگا. وہ وقت کب آئے گا یہ اللہ جانتا ہے، اور اس وقت آنے تک کتنے مراحل سے گزرنا ہے اور کیسے اس کی تیاری ہونی ہے یہ اللہ جانتا ہے. ہوتا یہی ہے کہ انسان جلد بازی کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے، جلد سے جلد ہو جانا چاہیے. ہم تو چلے اس راستے پر قدم رکھا ہے، لیکن قدم رکھے کتنے قدم آگے چلنا ہے. یعنی ایک پھل کو پکنے میں کتنا وقت لگنا ہے، ایک منزل کو طے کرنے میں کتنے مراحل سے آگے کو طے کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے. لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہو کر رہے گا. اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. تو یہاں بھی یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کتنے عرصے کے بعد، لیکن بہرحال بات وہی ہوئی جو اللہ نے طے کی تھی، جو دکھائی تھی، جو بتائی تھی کہ ایسا ہوگا اور ہو کر رہا. تو ایسے ہی وہاں بتایا جا رہا ہے کہ آج تمہیں یہ بات سنائی جا رہی ہے. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کمزوری کی حالت میں ہے، آج جس کیفیت میں اپنی جگہ اس کا کوئی تصور نہیں کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن ایسا ہو کر رہے گا. وہ وقت آئے گا کہ جب تم اپنے اسی بھائی کے سامنے اسی طرح کھڑے ہوگے جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی شرمندہ کھڑے تھے. اور یہ واقعہ ہو کر رہا فتح مکہ کے موقع پر. تو پھر یوسف علیہ السلام آگے کہتے ہیں کہ حالانکہ شیطان میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا، واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. توفنی مسلمہ یعنی فرما برداری کی حالت میں موت آئے، فرما برداری کی حالت میں. والحقنی بالصالحین اور صالحین کے ساتھ میرا انجام کر، ان کے ساتھ ملا دے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمیٹ رہے اس بات کو. یہ قصہ مکمل ہو گیا. ایسے ہی جو ہے بنی اسرائیل مصر کے اندر آ گئے اور پھر وہاں رہے، اور پھر یہ آگے یوسف علیہ السلام کو کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کی بالادستی اس مقام پر یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے کر دی تھی، دین قائم ہوا تھا، وہ سلسلہ آگے چلتا رہا عرصے تک. تو یہ بات یہاں واضح کر دی گئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. جنہیں سنایا جا رہا ہے، جنہوں نے یہ سامنے ان کے بات واضح ہو گئی ہے، یہ دلیل ان کے سامنے آ گئی ہے، جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب مل گیا ہے، مگر جسے ماننا نہیں ہے وہ کبھی نہیں مانے گا. یہ بھی ایک معجزاتی طور پر پورا قصہ سامنے سنا دیا گیا. یہ صورت نازل ہوئی ہے، لیکن جسے نہیں ماننا ہے نہیں مانے گا. جو دلیل سے نہیں مانتا وہ معجزے سے بھی نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے، تمام دنیا والوں کے لیے عام ہے.
زمین اور آسمانوں میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، انا ومن اتبعنی، یعنی جو راستہ ہے کون سا راستہ؟ داعی اللہ ہوں، اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتا ہوں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا کیا؟ اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اس دین کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، یعنی اللہ کو حاکم حقیقی یعنی معبود واحد الہ واحد کی حیثیت سے تسلیم کرنا، یعنی اس طرف بلانا کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اسی کی طرف دعوت دیتا، اسی کی طرف، اسی کی بندگی کی طرف بلاتا، اور اس کی شکل کیا ہے؟ اللہ کے دین کو اختیار کرنا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ میں بھی اور میرے تمام اتباع کرنے والے بھی، یعنی اللہ کے رسول کی امت کو بھی یہی کام کرنا ہے کہ لوگوں دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینا ہے۔ تو اسی لیے بات ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کو داعی اللہ بننا چاہیے، جو بھی اس کا دائرہ ہے، جو بھی اس کی حیثیت ہے، جتنی بھی اس کی استطاعت ہے، جتنی بھی اس کی صلاحیت ہے، اسے اللہ کی طرف بلانے کا کام، دین کی طرف بلانے کا کام جاری رکھنا چاہیے۔ تو آگے کہتے ہیں اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے نبی، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے جن بستیوں میں بھیجے گئے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آتا کہ جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبر کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، یعنی کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی موجود تھیں انہی کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ یہ سورہ یوسف مکمل ہو جاتی ہے۔ اس سورہ یوسف کے اندر جہاں اس سورہ سے دلائل دیے، باقی یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی اس میں بیان ہوا اور اسی سے یہ نتیجہ نکال کر ان لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد بھی مکی صورت ہے اور اس کے بارے میں بھی یہی کہ یہ 12 نبی کے قریب نازل ہوئی ہے۔ اس میں بھی توحید و رسالت اور آخرت کے والے سے دلائل دیے گئے ہیں اور بتایا گیا کہ عقل مندی یہی ہے کہ اس دعوت کو قبول کر لیا جائے۔ اللہ کے نام سے جو بھی انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ یعنی اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے اور اس حوالے سے کہ سوچو اللہ نے یہ کام خامخواہ عبث نہیں کیا، یقیناً اس کا ایک نتیجہ